कुछ दिन से रोमेसा अपनी तबीयत में कुछ अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। सुबह उठते ही वो मीटिंग और सर चकरा था। इन तब्दीलियों को समझते वो अंदर तक लरस गई थी। उसका दिमाग इन अलामात को किसी बीमारी से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर दिल में एक अनजाना डर सर उठा रहा था। उस एक रात का बोझ रोमेसा के नहीफ वजूद के लिए बहुत भारी साबित हो रहा था। अंदर पलती जिंदगी की हकीकत उसे हर पल खौफजदा रखती। आने वाले वक्त का सोचते उसकी जान हर वक्त सूली पर लटकती रहती थी। कमजोरी और मतली की शिद्दत से मजबूर होकर उस किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन की दहलीज पार करते ही दुनिया जैसे घूमने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाया था और वो वहीं बेसुध होकर गिरने ही वाली थी कि ऐन उस लम्हे, बीवी हो तुम मेरी, क्यों हर वक्त खुद को छुपाए रखती हो? मामू जान पता नहीं कब रुखसती देंगे और मैं तुम्हारी उन जुल्फों के साथ खेलूंगा, तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। उजैर की आवाज में बेचैनी वाज़ेह थी। वीडियो कॉल की स्क्रीन पर उजैर का चेहरा नजर आ रहा था, जिस पर एक जानिब इश्तियाक था तो दूसरी जानिब दूरी का कर्ब। बस बस उजैर, और कितने ख्वाब बनाओगे? अभी निकाह हुआ है और आप अभी से बेकरार हैं। प्रोफेसर ने फोन की दूसरी जानिब से मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी शरारत और बहुत सारा डर छुपा हुआ था। उजैर बेसाख्ता हंस पड़ा। उसकी हंसी में वो खनक थी जो रोमैसा के दिल में उतर गई। तुम क्या जानो यार, एक मर्द का दिल अपनी महबूब बीवी के लिए कितना तड़पता है। अभी निकाह को 6 महीने ही तो हुए हैं और मुझे लगता है जैसे 6 साल गुजर गए हों। उजैर ने थोड़ी सी ठंडी सांस लेते अपने दिल की हालत बयान की। उसकी नजरें रोमैसा के चेहरे पे जमी थी। रोमैसा हंस दी। उसकी हंसी सुनकर उजैर एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया, जैसे बस इसी आवाज को सुनने के लिए जिंदा हो। उसके चेहरे पर फैली नरमी और आंखों की चमक वाजे बता रही थी कि रोमैसा की हंसी उसके लिए क्या मायने रखती है। सुनो रोमैसा, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन क्या तुम वीडियो कॉल पर मेरी थोड़ी सी बेकरारी कम कर सकती हो? हम मियाँ बीवी हैं, दुनिया को दिखाने के लिए रुखसती ज़रूरी है, लेकिन हमारे निकाह ने हमें एक दूसरे का हक दिया है। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, चाह सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ। उज़ैर के लहजे में अब इल्तिजा थी, जिद भी थी और मोहब्बत भी, जो बेकाबू हो रही थी। रोमैसा का चेहरा फक हो गया। उज़ैर की बात ने उसे खौफज़दा कर दिया। उसके घर का माहौल, वहाँ की सख्त रिवायात और ख़ास तौर पे उसका भाई हमदान खान का गुस्सा उसकी आंखों के सामने घूम गया। नहीं उज़ैर, ये सब ठीक नहीं है। अगर भाई को पता चल गया तो हमें जान से मार देंगे। रोमैसा की आवाज़ में डर नुमाया था। उज़ैर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। रोमैसा का डर, उसकी झिझक, उसकी जानिब से लगाई गई ये हद उसे नागवार गुजरी। बिना मजीद कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए उसने कॉल काट दी और मोबाइल बंद कर दिया। ये उसकी आदत थी। जब नाराज होता तो घंटों मोबाइल बंद रखता। रोमैसा के लिए खामोशी किसी सजा से कम नहीं थी। एक तरफ दिल में उस जहर की नाराजगी का खौफ, दूसरी तरफ राब्ता ना होने की अजियत। वो फौरन उसे कॉल करने लगी, एक के बाद एक, बार बार, लेकिन हर बार एक ही पैगाम उसके कानों से टकराता। फोन पावर ऑफ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोमैसा का ताल्लुक एक पख्तून फैमिली से था, जो अपनी सख्ती और रिवायात के हवाले से पूरे इलाके में मशहूर थी। इनके यहाँ निकाह से पहले तो दूर की बात, निकाह के बाद भी लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बैठना, बात करना या मुलाकात करना सख्ती से मना था। चाहे रिश्ता बचपन का हो, जैसा कि रोमैसा और उज़ैर का था, चाहे निकाह जितना भी गहरा ताल्लुक कायम हो चुका हो, मगर रस्म और रिवाज की दीवार हमेशा बुलंद रहती थी। रोमैसा के घर का माहौल हमेशा से खुश्क और उसूलों का पाबंद रहा था। उसकी माँ का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। बाप इंतहाई सख्त तबीयत के मालिक थे और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उसकी परवरिश उसके बड़े भाई हमदान खान ने की थी, जो अपने बाप की तरह गुस्सैला, जिद्दी और बेहद गैरतमंद था। हमदान शादीशुदा था और उसकी बीवी कंवल खानजादी, जो कि उज़ैर की सबसे छोटी बहन थी। कंवल नरम मिजाज, बर्दाश्त करने वाली और खामोश तबे औरत थी। अपने शौहर के गुस्से, जिद और कभी कभार उसके जुनूनी रवैये से वो अक्सर खौफजदा रहती, लेकिन फिर भी पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी कंवल ने ही अपने कंधों पर उठा रखी थी। हमदान के सख्त मिजाज होने के बावजूद कंवल ने कभी जुबान से शिकायत नहीं की थी
اور سسرال اور میکے میں اس کی خاموشی اور صبر کی مثال دی جاتی تھی۔ مگر ایک خلش دونوں کے دل میں تھی۔ شادی کو کئی سال ہو چکے تھے لیکن اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھے۔ اس کے بعد گھر کی سب سے بڑی شخصیت مورے تھی، جو اس کی دادی تھیں، بے حد شفیق، خوبصورت اور اپنے بچوں پر مہربان۔ وہ سب کا ہی بے حد خیال رکھتی تھیں اور سبھی ان کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے دل میں رمیسا کے لیے ایک الگ ہی مقام تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور ان کی بے حد لاڈلی تھی۔ رمیسا اپنے بھائی کے سخت رویے سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی۔ عزیر سے ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتیں، کالز، میسیجز سب چھپا کے رکھتی۔ اسے معلوم تھا کہ کبھی ہمدان کو خبر ہوئی تو قیامت آ جائے گی۔ وہ قیامت صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کمل کی زندگی بھی پر بھی بجلی بن کر گرے گی۔ اس لیے وہ عزیر کی فرمائش پر اتنا ڈر گئی تھی۔ وہ مسلسل کال کرتی رہی پرانے موبائل سے، جسے وہ چھپا کر رکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر۔ کبھی رات کو سب کی سونے کے بعد، کبھی کمرے کے کونے میں دبک کر۔ کچھ دیر تک اس نے ہمت نہیں ہاری کافی دیر تک اس نے ہمت نہیں ہاری بار بار ٹرائی کرتی رہی، لیکن ناکامی اس کا مقدر بنی۔ آخر کار اس نے بے بس ہو کر واٹس ایپ بھی انسٹال کر دیا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر وہ بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کی تو بس عزیر کی ناراض آواز، اس کے خفا لہجہ اور اس کی کہے جملے ذہن میں گونجنے لگے۔ تم کیا جانو یار، ایک مرد کا دل اپنی محبوب بیوی کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہ لفظ دل میں زخم بن کے رہ گئے۔ ساری رات کروٹیں بدلتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے وہ روتی رہی، کبھی عزیر کے لیے ناراضگی، کبھی اس کے لیے فکر اور کبھی اپنے حالات کے لیے بے بسی۔ یہ رات اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ پورے 10 گھنٹے بعد جب عزیر نے موبائل آن کیا تو اسکرین پر رمیسا کی بے شمار مسڈ کالز اور میسیجز دیکھ کر اس کا دل عجیب سی شرمندگی سے بھر گیا۔ ایک کے بعد ایک میسج: عزیر پلیز ناراض نہ ہو، تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ تمہیں ناراض کرنے سے میری زندگی کے خوشگوار لمحات کہیں دور جا سوتے ہیں، بس مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہر لفظ میں رمیسا کی بے چینی، خوف اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ عزیر نے بے اختیار گہری سانس لے کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں موبائل تھامے وہ خود سے ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، اتنی سی بات پر اسے رلا دیا۔ وہ خود کو کوسنے لگا۔ مسلسل اس کے پیغامات پڑھتے ہوئے عزیر کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ اس کے ضد، غصہ اور انا سب ایک طرف ہو گئے۔ صرف ایک ہی خیال تھا، یہ لڑکی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور میں اسے اتنی اذیت دے رہا ہوں۔ اگلی صبح عزیر سے بات نہ ہونے کی وجہ سے رمیسا کا دل بوجھل تھا۔ وہ ناشتے کے بعد برآمدے میں گمسم بیٹھی تھی۔ رمیسا بیٹی، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں ایسے اداس سی بیٹھی ہو؟ مورے جان نے نرمی سے پوچھا۔ رمیسا چونک گئی۔ کچھ نہیں مورے، وہ ہچکچائی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی الجھن چھپانے کی کوشش کی۔ آج آنکھ ذرا دیر سے کھلی اور نماز قضا ہوتے ہوتے بچی، بس دل بوجھل ہو گیا ہے۔ اس نے دھیمی سانس بھر کر نظر چرائی۔ مورے جان کے دل میں ہوتی ہوئی یہ حساسیت دیکھ کر محبت اور دعاؤں کا سمندر امڑ آیا۔ انہوں نے نرمی سے رمیسا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور محبت سے بولی: میری بچی، رب کو تو اپنے بندوں کی نیتوں کا خوب علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بندی دیر سے جاگی تو اس کے دل میں کیسا خوف اور شرمندگی تھا۔ تو نے ندامت سے جو دل صاف کیا وہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ رب تجھ سے راضی ہو، تجھے سکون عطا کرے اور تجھے اپنی محبتوں سے نوازے۔ رمیسا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ مورے کی دعاؤں میں چھپی محبت نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ مورے سے بات کر کے دل ذرا ہلکا ہوا تھا، مگر اندر کہیں ایک اضطراب اب بھی سانسوں کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے دل کسی اور انتظار میں ہو، کسی اور سے بات کرنے کو بے قرار ہو۔ جیسے ہی مورے کچن میں مصروف ہوئی، رمیسا نے چوری چھپے گھر کا پرانا موبائل اٹھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ موبائل آن کرتے ہی اگلے لمحے اس کا جواب بھی آ گیا، الفاظ جیسے اس کی بے چین دل پر مرہم رکھ رہے تھے: رمیسا، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں اذیت دی، تمہیں رلایا، تمہیں انتظار میں جلایا، لیکن قسم ہے مجھے اپنی سانسوں کی، میں آئندہ کبھی تم سے دور جانے کی کوشش نہیں کروں گا، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رمیسا کے ہاتھ لرز گئے، دل جیسے رو پڑا، آنکھوں سے بے ساختہ دو موتی بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔
ایک انجانی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہی تو وہ الفاظ تھے جس کا وہ گھنٹوں سے انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک دونوں میسیجز پر بات کرتے رہے، ایک دوسرے کی شکایتیں، محبت بھرے وعدے، شرمندگی اور ہنسی مذاق سب چلتا رہا۔ موری جان کے کام ختم ہونے سے پہلے ہی رومیسا نے موبائل خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس کی اداسی ختم ہو چکی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چند دن بعد ماموں کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا۔ مورے جان کے ساتھ رومیسا بھی شادی میں شرکت کے لیے تیار ہوئی۔ خوبصورت پنک کلر کی لانگ فراک، ہلکی سی جویلری اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی ہال میں پہنچ کر رومیسا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دل کو ایک انجانی سی دھڑکن نے آ لیا۔ اچانک نظریں عزیر پر پڑی۔ وہ سفید شلوار قمیص اور کالے ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی مگر آنکھوں میں بے تابی۔ دونوں کی نظریں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ رومیسا کی نظریں جھک جاتی مگر اگلے ہی لمحے پھر عزیر کی طرف اٹھ جاتی۔ عزیر کی نظریں رومیسا پر ہی ٹھہری تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان ہونے کے باوجود بار بار رومیسا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ دور کھڑا شاہمیر ان دونوں کی یہ بےتابیاں دیکھتے اندر ہی اندر بے موت مرا تھا۔ رومیسا جو اس کی محبت، اس کی پہلی چاہت تھی، ایسی چاہت جو اظہار سے پہلے ہی کسی اور کی امانت بن چکی تھی۔ شاہمیر نے اس کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر دل ہی دل میں ان دونوں کے ساتھ کو دائمی ہونے کی دعا دی تھی۔ عزیر رومیسا کو دیکھنے کے بعد مزید بے چین ہو گیا تھا۔ دل کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں کے گھروں کا فاصلہ بھی کم نہیں تھا، تقریباً 40 منٹ کی مسافت تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر رخصتی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عزیر کے صبر کا بندھن اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ رومیسا کی خاموش نظریں، اس کی جھجک کر نظریں جھکانا اور پھر اچانک سے نظریں اٹھا کر دیکھ لینا، سب کچھ عزیر کے دل کو بے قرار کر رہا تھا۔ دونوں نے آخر کار ایک فیصلہ کیا۔ یہ بے چینی مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ طے پایا کہ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ موقع دیکھتے ہی ایک رات عزیر اپنے دل کی ضد لیے رومیسا کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ گیا۔ رومیسا کی حالت خوف اور حیرت کے بیچ تھی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ پورا گھر سو رہا تھا، ذرا سی آہٹ پر کوئی جاگ جاتا تو دونوں کا انجام بہت برا ہو سکتا تھا۔ مگر عزیر کو اپنے سامنے پا کر اس کی ساری گھبراہٹ کے باوجود ایک عجیب سے سکون کی لہر دل میں دوڑ گئی۔ عزیر نے رومیسا کو دیکھتے ہی بے قابو ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ رومیسا ساکت کھڑی رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عزیر کی گرفت میں وہ کانپ رہی تھی۔ عزیر کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، یہ لمحہ، یہ قربت اور اس کی محرم رومیسا جو اس کے بازوؤں میں تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ اگر اس وقت پکڑے گئے تو ان کی محبت بدنامی میں بدل جائے گی، مگر اس لمحے دونوں صرف ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ خاموشی، دھڑکنوں کی آواز اور ایک دوسرے کی سانسیں۔ رومیسا کانپتے لہجے میں سرگوشی کرتے بولی، عزیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ الفاظ اس کے لبوں سے بامشکل نکلے ہی تھے کہ عزیر نے ایک پل کی بھی مہلت نہ دی۔ ضبط کی آخری حد پار کرتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا اور جھکتے ہی اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس ثبت کر گیا۔ رومیسا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی مگر عزیر کے جذبات اس لمحے شدت کی آخری حدوں پر تھے۔ وہ اس کے نرم گلابی لبوں کو شدت سے چومتا رہا، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو، جیسے ہر درد، ہر تڑپ، ہر رات کا انتظار اسی ایک لمحے میں ختم ہو رہا ہو۔ رومیسا کا وجود لرز رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں مگر اس کے اندر کی محبت بھی بے وفا نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھی خود کو اس جذبے کے سپرد کر دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف دھڑکنوں کی آوازیں تھیں اور دو محبت کرنے والے دل جو اس لمحے وقت، حالات اور انجام کو بھول چکے تھے۔ کافی دیر بعد عزیر نے خود کو بامشکل اس کے لبوں سے جدا کیا۔ سانسیں تیز تھیں، پیشانی پر ہلکی سی نمی اور آنکھوں میں بے قراری صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اب آہستہ آہستہ رومیسا کی قمیص کے نیچے سرکنے لگی۔ رومیسا کا بدن ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ اس نے ہلکی سی مذمت کی، دونوں ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی مگر عزیر کی آنکھوں میں چھپی محبت، شدت اور وہ جنون دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی عزیر اس وقت صرف اسے چاہ رہا ہے، صرف اپنی محبت کا یقین مانگ رہا ہے۔ اس نے خود سے ہار مانتے نظریں جھکائیں اور اگلے ہی لمحے خود بڑھ کر اس کے لبوں پر چھپ گئی۔ ارمان اور جذبات کا وہ لمحہ، دونوں ایک دوسرے کا
اور یقین لے آیا، دونوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لے آیا۔ خاموشی میں صرف محبت کی گواہی باقی رہ گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لمس اور قربت میں مدہوش ہوتے، اپنی ہر حد پار کر گئے، جیسے سالوں کی جدائی کی تلافی کر رہے ہوں۔ ہر بار عزیر کی دیوانگی رمیسا کے لیے پہلے سے زیادہ بڑھتی گئی۔ اس کی سانسوں کی تیزی، ہاتھوں کی گرفت، لبوں کا لمس، سب میں صرف شدت اور جنون تھا۔ رمیسا چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی۔ اس کا اپنا دل بھی اب صرف عزیر کا ہی تھا۔ اس کا لمس اس کے ساتھ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ رمیسا چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکی۔ اس کا اپنا دل بھی اب صرف عزیر کا تھا۔ اس کا لمس اس کا ساتھ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ ہر بار رمیسا کے لیے عزیر کی چاہت، اس کی محبت، اس کی طلب اور بے قراری پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ بس عزیر، میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ رمیسا کی سسکیاں بھری سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ آواز میں تھکن، شرم اور محبت سب کچھ شامل تھا۔ عزیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی کانپتی ہوئی سانسیں محسوس کرتا، اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ تم میں نشہ ہی ایسا ہے کہ تم سے دور رہنا ممکن ہی نہیں لگتا۔ عزیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری نگاہ ڈالی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ وہ دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میں ایک پختون جوان ہوں، ایسے تھوڑی تم سے بس کر سکتا ہوں۔ الفاظ کے ساتھ ہی اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ جذبوں کی شدت سے وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ میری جان، بہت شکریہ مجھے اتنا حق دینے کے لیے۔ عزیر خوشی سے سرشار تھا۔ اس کی آواز میں محبت، شکر گزاری اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ رمیسا شرم سے نظریں جھکا گئی، رخساروں پر گہری لالی پھیل گئی۔ سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی، دل کی دھڑکن ابھی تک سنبھلی نہیں تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ آج کی رات ان کے لیے خاص تھی، خوابوں کی رات جہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی حد، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بنا دنیا کی پرواہ کیے، بنا کسی انجام کے خوف کے، بس وہ ایک دوسرے میں گم تھے، ایک دوسرے کے وجود میں، لمس میں، سانسوں میں۔ محبت، صرف چاہت، صرف وہ دونوں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عزیر خاموشی سے اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلا، موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل میں ابھی تک رمیسا کی خوشبو بسی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ابھی بھی اس کے لمس کی نمی باقی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ لمحے بار بار ذہن میں دہرا رہا تھا۔ رمیسا کی سسکیاں، اس کی شرم، اس کی ہنسی، سب کچھ۔ ایک لمحے کے لیے عزیر نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ رمیسا کے ہونٹوں کا لمس یاد آتے ہی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک تیز روشنی، تیز آواز اور سامنے سے آتی تیز رفتار، بس کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک دھماکے کی آواز ہوئی، موٹر سائیکل دور جا گری۔ عزیر سڑک پر بے جان پڑا تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ محبت کے خوابوں سے نکل کر حقیقت کی سنگینی صرف چند لمحوں میں اس پہ حاوی ہو گئی تھی۔ زندگی کا سفر اچانک ایک جھٹکے میں مکمل ختم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رمیسا خود نہا کر، خود کو پاک کیے فریش ہو کر گہری نیند سو گئی تھی۔ دل میں سکون، لبوں پر رات کی یادوں سے ابھری ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنے والے کل کے خواب۔ اسے رات کی قربت پر شرم بھی آ رہی تھی اور خود پر ایک نئی ملکیت کا احساس بھی تھا۔ اسے عزیر کی بات یاد تھی کہ اگلے مہینے ان کی رخصتی طے ہو جائے گی، اور اس نے اس سوچ کے دل میں مزید پر امید کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ لمحے پہلے جس کی قربت میں وہ پگھلتی رہی، جس کی باہوں میں اسے دنیا کا سارا سکون ملا، وہ انسان اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ بے خبر اپنے میٹھے خوابوں میں گم ہو گئی تھی۔ رمیسا کے لیے جیسے دنیا ایک جھٹکے میں ساکت ہو گئی تھی۔ عزیر کے جانے کی خبر نے اسے کسی اندھیری سرد رات کی طرح جمود میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر میں ماتم کا ماحول تھا، رونا دھونا، آہو بکا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ عزیر کے گھر سے اس کی ماں، بہنیں اور بھائی آئے ہوئے تھے، سب دکھ اور درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن رمیسا رمیسا ان سب سے الگ اپنی ذات کے خول میں بند تھی۔ گھر میں آنے والے لوگ بھی رمیسا کو دیکھتے، ترس کھاتے، تسلی کے 2 بول کہتے اور گزر جاتے۔ بیچاری، ابھی تو نکاح ہی ہوا تھا، جوان موت مر گیا عزیر، نصیب میں یہی لکھا تھا اس کے۔ ایسی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر ان کا مطلب، ان کا درد اس کے حواس تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ آج عزیر کا سویم تھا، تیسرے دن کی فاتح خوانی اور
پل خوانی۔ گھر میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ عزیر کی تدفین ہو چکی تھی، وہ مٹی کے سپرد ہو چکا تھا، مگر رومیسا کے لیے یہ حقیقت ابھی دور تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ سب کے درمیان ہو کر بھی ایسے موجود تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ ایک کونے میں بٹھا دی گئی تھی، نظریں خلا میں گھور رہی تھی۔ دن بھر لوگ آتے جاتے رہے، تعزیت کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، قرآن خوانی ہوتی رہی، مگر رومیسا کی دنیا میں وقت تھم سا گیا تھا۔ شام ڈھلی، سورج غروب ہوا اور رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ماحول پر چھانے لگی۔ سویم کے بعد لوگ رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں رشتہ دار اور قریبی لوگ رہ گئے۔ رات کافی بیت چکی تھی جب گھر میں نسبتاً خاموشی چھا گئی۔ سب تھکے ہارے غمزدہ چہروں کے ساتھ بستروں پر گر چکے تھے۔ مورے جان جو دن بھر رومیسا کے پاس ہی رہی تھی، اب اس کے کمرے میں آئیں۔ رومیسا اب بھی اسی طرح بستر پہ بیٹھی، ٹیک لگائے، آنکھیں کھلی، چہرہ سباٹ۔ مورے جان اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے رومیسا کا ہاتھ تھاما۔ رومیسا کا ہاتھ سرد تھا، بے حرکت۔ رومیسا میری جان، کب تک یوں بیٹھی رہو گی؟ مورے جان کی آواز میں ممتا کی نرمی اور گہرا دکھ تھا۔ تھوڑا رو لو میری بچی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے رونے سے۔ انہوں نے نرمی سے رومیسا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بے ترتیب بالوں کو سنوارا۔ جانتی ہوں بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہی زندگی ہے، یہی نصیب تھا تمہارا میری بچی۔ اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ وہ مسلسل اسے رلانے کی کوشش کر رہی تھی، شاید ان کا اپنا دل بھی اس کی خاموشی اور جمود سے خوفزدہ تھا۔ انہیں عزیر کے جانے کا غم تو تھا ہی، مگر رومیسا کا یہ حال دیکھ کر ان کا دکھ دگنا ہو گیا تھا۔ مورے جان اس کے گالوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کے گالوں کو تھپتھپا رہی تھی۔ ان کی گرمائش، ان کی آواز آہستہ آہستہ جیسے رومیسا کے اندرونی جمود کو توڑنے لگی، اور جیسے اچانک وہ کسی گہری نیند سے جاگ اٹھی۔ اس کے الفاظ نصیب تھا تیرا اس کے کانوں میں گونجے، اور پھر ایک پل میں اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ گزری رات، عزیر کی بےتابی، اس کی التجا، اس کا کمرے میں آنا اور اس کی قربت، لمس اور سانسیں، وہ سرگوشیاں۔ بہت شکریہ مجھے اتنا حق دینے کے لیے۔ عزیر کے وہ آخری الفاظ، اس کا وہ مطمئن اور خوشی سے بھرا چہرہ جب وہ جا رہا تھا، اور اس کا اپنا احساس، شرم، محبت اور یہ یقین کہ 1 مہینے بعد تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ وہ تو یہ سوچ کر اس کے ساتھ تمام حدیں پار کر گئی تھی کہ وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا، اور اب ان کی رخصتی قریب ہے۔ یہ قربت ان کے رشتے کو مزید گہرا کر دے گی، ان کے درمیان کے فاصلے مٹا دے گی۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی، وہ ناسمجھ، وہ معصوم، وہ کیسے جانتی کہ وہ ملاقات ان کی زندگی کی آخری رات بن جائے گی؟ جس لمحے وہ شرما رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، جس لمحے کو وہ اپنے دل میں سمٹ کر سوئی تھی، وہ لمحہ دراصل ان کی کہانی کا اختتام تھا۔ یہ خیالات، یہ خوفناک حقیقت جیسے بجلی بن کر اس کے وجود پر گری۔ اس کا پورا بدن کانپ اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے اندر ایک ایسا آتش فشاں پھٹا جس نے اس کے سکوت کو پارا پارا کر دیا۔ مورے، مورے، اس کی آواز پہلے دبی ہوئی تھی، پھر شدت اختیار کر گئی۔ مورے، میرا عزیر، میرا عزیر۔ اس نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنے کن پٹیوں پہ مار رہی تھی۔ رومیسا، کیا کر رہی ہو؟ رکو میری بچی۔ مورے جان گھبرا کے اسے روکنے لگی، لیکن رومیسا تو ہوش میں آ چکی تھی، اور ہوش میں آنا اس کے لیے قیامت بن گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، درد اور کرب کی ایسی صدائیں اس کی حلق سے نکل رہی تھی جو دل چیرنے والی تھی۔ میرا عزیر چلا گیا، وہ چلا گیا مورے، مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے الفاظ سسکیوں اور ہچکیوں میں ڈوب رہے تھے۔ مورے جان نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگایا، اس کو بازو میں بھر لیا، اور خود بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے آنسو رومیسا کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ماں اور بیٹی کے جیسا رشتہ رکھنے والی یہ دو خواتین اس رات ایک جوان موت پر، بچھڑنے والے محبوب پر اور ٹوٹنے والے خوابوں پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ رومیسا کے سر پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے لیے تو جیسے عزیر آج ہی مرا تھا۔ وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ پچھتاوا کہ وہ آخری ملاقات کر بیٹھی تھی، وہ آخری لمس کر بیٹھی تھی، وہ آخری لمس محسوس کر بیٹھی تھی، اس امید پر کہ ابھی زندگی پڑی ہے، اور اب صرف ایک خالی پن تھا، ایک نہ ختم ہونے والا انتظار۔ اور اس رات کی وہ یاد جب شیریں ہونے کے بجائے ایک تیز دھار خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس رات کی محبت اب اس صبح کی موت کے ساتھ ملا کر اسے اذیت دے رہی تھی۔ شامر جو پچھلے دنوں اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا، عزیر کی اچانک موت نے اس کے قدم ٹھٹکا دیے تھے۔
جیسے زندگی یکدم ساکت ہو گئی ہو۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل سہم گیا تھا۔ ولیمے کے اگلے دن ہی اسے اسلام آباد لوٹنا تھا، مگر اس حادثے نے جیسے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ جانے والا تو اپنی منزل کو روانہ ہو گیا تھا، لیکن رمیسا وہ تو جیسے بالکل ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئی تھی۔ شاہ میر سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ شاہ میر کی خاموش محبت تھی، مگر وہ اسے عزیر کا نصیب سمجھتے اظہار سے پہلے ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا چکا تھا اور اپنے جذبات کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر چکا تھا۔ مگر اب رومیسا کی ویران آنکھوں میں اترا درد اسے چین نہیں لگنے دے رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسلام آباد لوٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل ہر وقت رومیسا کے لیے پریشان رہتا تھا۔ اسے رومیسا کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ پہلے بھی بے بس تھا اور آج بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن شاید قدرت نے اس کے لیے کوئی اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ برآمدے میں بچھے تخت پہ مورے جان تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ ان کے لبوں پر خاموشی سے درود جاری تھا، چہرے پہ ٹھہرا ہوا دکھ اور ایک عجیب سی پرسکون اداسی تھی۔ قریب ہی کوثر چچی بیٹھی نرم آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا مصحف اور دھیمی سرگوشیاں اس غمزدہ ماحول میں ایک روحانی سکون سا پھیلا رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی اپنی اپنی جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ زندگی کی رفتار اگرچہ سست پڑ گئی تھی، لیکن رکی نہیں تھی۔ دکھوں کے سائے ابھی بھی گہرے تھے، مگر روزمرہ کے معاملات آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ کوثر چچی نے تلاوت مکمل کی اور مصحف بند کر کے ایک طرف رکھا۔ ان کی نظریں مورے جان پہ پڑی، پھر ان کے چہرے پر رومیسا کے لیے فکر کی لہر دوڑ گئی۔ مورے جان، رومیسا کا کیا حال ہے اب؟ اندر بیٹھی رہتی ہے، نہ کسی سے بات چیت، نہ کھانا پینا ٹھیک سے، بس ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے۔ نہ کھانا پینا ٹھیک سے، بس ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے۔ میرا تو دل کٹتا ہے اسے دیکھ کر، اتنی سی عمر میں اتنا بڑا صدمہ۔ کوثر چچی کی آواز میں دل سوزی تھی۔ مورے جان نے تسبیح روک دی، ایک گہری سانس لی جو ان کے بوجھل دل سے نکلی تھی۔ کیا کروں کوثر، میرا تو اپنا حال برا ہے۔ اسے دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ اس پہ آ پڑے ہوں۔ بہت سمجھاتی ہوں، بہت دل جوئی کی کوشش کرتی ہوں، پر وہ تو جیسے سنتی ہی نہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں پر بے جان، جیسے کوئی پتھر ہو گئی ہو۔ موری جان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس بچی کا کیا بنے گا؟ کیسے جیے گی اس دکھ کے ساتھ؟ ان کی آواز میں بے بسی اور تشویش بسی ہوئی تھی۔ شاہ میر جو ابھی کسی کام سے صبح کا گیا لوٹا تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی اسے برآمدے میں مورے جان اور کوثر چچی کی دھیمی دھیمی گفتگو سنائی دی، اور رومیسا کا ذکر سن کر اس کے قدم چھٹک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ عزیر کی موت نے رومیسا کو کس قدر گہرا زخم دیا ہے، اور اس کی موجودہ حالت سے وہ بھی واقف تھا۔ موری جان کی فکر مندی اس کے دل کو بھی چھو گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے رومیسا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رومیسا اپنے کمرے میں تھی، عدت کی پابندیوں کے باعث وہ دروازے کے اندر تھی۔ شاہ میر نے دروازے پہ دستک دینے کے بجائے آہستہ سے آواز لگائی، رومیسا۔ اس کی آواز دھیمی، نرم اور ایک کزن جیسی فکر مندی لی ہوئی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر آہستہ سے پکارا، رومیسا کیسی ہو؟ اندر سے ایک نحیف سی آواز دبی ہوئی آئی، ٹھیک ہوں۔ لفظوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک جواب تھا۔ شاہ میر کو اس کی آواز سن کر اندازہ ہوا کہ وہ ابھی تک اسی حالت میں ہے۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے کھڑے ہی بات جاری رکھی، اس دوری کا احساس رکھتے ہوئے جو ان حالات نے پیدا کی تھی۔ رومیسا، جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے تم پر، جو ہوا وہ بہت افسوسناک تھا۔ عزیر، اللہ اسے جنت نصیب کرے، پر زندگی چلتی رہتی ہے رومیسا۔ تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا، خود کو سنبھالنا ہوگا۔ تمہارے لیے دعا گو ہیں سب، اللہ تمہیں صبر دے اور ہمت دے۔ اس کے الفاظ میں صرف ہمدردی اور تسلی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ شاہ میر نے ایک لمحہ انتظار کیا، پھر ایک دھیمی سی سانس لے کر بوجھل دل کے ساتھ خاموشی سے مڑ گیا۔ کچھ دن سے رومیسا کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی متلی ہوتی اور سر میں چکر آتے۔ ان تبدیلیوں کو سمجھتے وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ اس کا دماغ ان علامات کو کسی بیماری سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل میں ایک انجانا سا ڈر سر اٹھا رہا تھا۔ اس ایک رات کا بوجھ رومیسا کے نحیف وجود کے لیے بہت بھاری ہو سکتا تھا۔ اندر پلتی زندگی کی حقیقت اسے ہر پل خوفزدہ رکھتی۔ آنے والے وقت کا سوچتے اس کی جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ عدت کی وجہ سے وہ تمام وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی،
مگر آج جب گھر کے مرد باہر تھے، کمزوری اور متلی کی شدت سے مجبور ہو کر وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ کچن کی دہلیز پار کرتے ہی دنیا جیسے گھومنے لگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ وہیں بے سدھ ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ عین اسی لمحے غیر متوقع طور پر گھر لوٹتے شامیر نے اسے چکراتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، شامیر نے آگے بڑھ کر اس کی کمزور وجود کو اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ مورے نے بھی رومیسا کی یہ حالت دیکھ لی تھی اور اب رومیسا کی یہ کنڈیشن دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ شامر نے فوراً اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور موری جان کے ساتھ تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ اسپتال کے بستر پر رومیسا بے ہوش تھی، جبکہ باہر شامیر اور موری جان بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ دونوں کو بے حد مبارک ہو، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، لیکن انہیں کمزوری بہت زیادہ ہے۔ آپ کو اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے یہ بات شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، جبکہ ڈاکٹر کے یہ پرسکون الفاظ ان دونوں کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ مورے کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا آسمان ہی ان کے سر پہ ٹوٹ کے گر گیا ہو، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رومیسا کا کردار مضبوط تھا۔ یہ بچہ یقیناً عزیر کا ہی تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ خبر پختون خاندان کے مردوں پر بجلی کی طرح گرے گی۔ رخصتی سے پہلے ہی لڑکی کا حاملہ ہو جانا پختون خاندان کے مردوں کی غیرت پر تعزیانہ تھا، اور خاص طور پر اس سچویشن میں جب بچے کا باپ دنیا میں ہی نہ رہا ہو۔ شاہمیر کے چہرے پر بے پناہ پریشانی اور الجھن کے آثار تھے، جو مورے کی جہاں دیدہ آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ اب وہ کچھ سوچتی ہوئی گہری نگاہوں سے شاہمیر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس غیر متوقع انکشاف کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گھر پہنچ کر سبھی رومیسا کی حالت پہ پریشان تھے۔ خاص طور پر حمدان خان نے فکر مندی کا اظہار کیا، جیسے مورے نے بڑی مشکل سے یہ کہہ کے ٹالا کہ کمزوری تھی، بس ٹھیک ہو جائے گی میری بچی۔ انہوں نے رومیسا کی بے ہوشی کو محض عدت اور غم کی وجہ سے ہونے والی کمزوری قرار دے کر بات سنبھال لی، اور کسی کو شک نہیں ہوا۔ مورے اس کے پاس بیٹھی تھی، ان کی نظریں بستر پہ لیٹی رومیسا پہ جمی تھی۔ دوسری طرف شامیر جب نسبتاً پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ چھائی فکر مندی اور آنکھوں میں بسی الجھن کو مورے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ شامیر کو دیکھ رہی تھی، ان کی بوڑھی آنکھیں جیسے اس کے چہرے پہ پھیلے راز کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تنہائی کا لمحہ پاتے ہی مورے نے رومیسا سے پوچھ لیا تھا، اور رومیسا کے لیے جواب دینا گویا انگاروں پر چلنا تھا۔ رومیسا کا وجود جیسے کرچی کرچی ہو کے رہ گیا۔ جو کچھ اس نے سسکیوں میں بتایا، وہ سن کر مورے پر ایک اور صدمے کی لہر دوڑ گئی، مگر ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے فوراً صورتحال کی سنگینی کا واحد ممکنہ حل بھانپ لیا تھا۔ ان کے ذہن میں فوراً شامیر کا خیال آیا۔ اسپتال جاتے وقت اور وہاں ڈاکٹر کی بات پر شامیر کے چہرے پر جو بے پناہ فکر اور الجھن انہوں نے دیکھی تھی، وہ کسی عام کزن کی طرح نہیں تھی۔ ان کی بڑی آنکھوں نے شامیر کی نگاہوں میں رومیسا کے لیے چھپا ہوا وہ احساس اور محبت دیکھ لی تھی، جسے شاید شامیر خود بھی پوری طرح تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اور اسی لمحے موری جان نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو رومیسا کی زندگی بچا سکتا تھا، خاندان کی عزت پر آنے والی آنچ کو روک سکتا تھا۔ اس فیصلے کے لیے انہیں شامیر کی رائے لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شامیر انکار نہیں کر سکے گا، اور شاید یہی اللہ کی مرضی بھی تھی۔ موری گھر میں اعلان کر چکی تھی کہ رومیسا کی عدت مکمل ہوتے ہی بنا کسی تاخیر کے اس کا نکاح شامیر کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر گھر کے تمام افراد پر حیرت کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان بھی تھا۔ آخر کو شامیر اور رومیسا دونوں ہی گھر کے بچے تھے، ایک ہی آنگن میں پلے بڑھے۔ شامیر کے والدین کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اپنی ماں کے فیصلے اور مصلحت کو سمجھ رہے تھے۔ ہاں، حمدان نے اس پر ضرور ایک اعتراض کیا، اس کی غسیلی طبیعت اور روایتی سوچ کے عین مطابق۔ اتنی جلدی کیا ہے، کچھ عرصہ گزرنے دیں، ذرا سنبھل جائیں سب، پھر آرام سے کر لیں گے نکاح۔ اس کی بات میں بظاہر کوئی قباحت نہیں تھی، مگر موری جان اس اعتراض کو درگزر کرنے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پتا پھینکا جس کے آگے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شاہمیر کی امریکہ میں بہت اچھی جاب لگ گئی ہے، اور جلد ہی وہ وہاں شفٹ ہونا ہے، اور اسے کمپنی کی شرائط کے مطابق اسی شادی کے بعد اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اس وضاحت کے بعد حمدان کا اعتراض دم توڑ گیا،
حالات اور قسمت نے ایسے رخ اختیار کیا کہ کسی کے پاس مخالفت کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ یہ فیصلہ ایک راز پہ پردہ ڈالنے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی جانب پہلا قدم تھا۔ وہ شام میر کے کمرے میں اس کی دلہن کے روپ میں کھڑی، کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتی، اپنی قسمت کے انوکھے کھیل پر سوچ رہی تھی کہ کیسے زندگی نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اداسی اور حزن نے اس کے چہرے کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ تبھی شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور رمیسا کی طرف بڑھا۔ اسے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھوں کو نرمی سے تھاما اور اسے سہارا دے کر اپنے بستر پہ لا بٹھایا۔ پھر رمیسا کے چہرے کو آہستہ سے اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں لیا اور اس کی نم آنکھوں میں گہری بے قرار نگاہیں ڈال کر اسے جی بھر کے دیکھنے لگا، جیسے اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے دل میں اتار لینا چاہتا ہو۔ رمیسا، جانتی ہو تم میری پہلی محبت ہو، اس نے بنا کسی تمہید کے ایک بھاری اور دبی ہوئی آواز میں کہا، جس میں برسوں کی چھپی ہوئی چاہت تھی۔ مجھے خود ہی پتہ نہیں چلا کہ میں کب تمہیں چاہنے لگا۔ تمہاری شوخی، تمہاری معصومیت وہ کب میرے دل میں اتر گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اور جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارا اور عزیر کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ میں کسی صورت تم دونوں کے بیچ نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا، تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کا گہرا سایہ تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تم میرا نصیب تھی رمیسا، اور بالآخر مجھے مل گئی۔ وہ بڑے حوصلے اور اندرونی کشمکش کے ساتھ اپنی دل کی گہرائیوں میں چھپی بات عیاں کر رہا تھا، اپنی بے پناہ چاہت کا اقرار کر رہا تھا، جبکہ رمیسا شاہ کی آنکھوں میں چھپے اس گہرے شوق، اس جذباتی شدت اور اس طویل انتظار کا تاثر دیکھ کر مکمل طور پہ حیران تھی۔ وہ تو اس نکاح کو صرف ہمدردی سے منسوب کر رہی تھی، مگر اندازہ بھی نہیں تھا کہ شامیر اپنے دل میں اس کے لیے ایسی جذبات رکھتا ہے۔ اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں سمیٹ کر شامیر کا دل ایک انوکھی چاہت سے لبریز تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں رمیسا کا وجود حسین خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گلاب سے لبوں کی جانب جھکا، اپنی بے پناہ چاہت اور برسوں کی پیاس کو ان آنکھوں، ان ہونٹوں اور اس پورے وجود پر بکھیر رہا تھا۔ شامیر کے لبوں کا لمس رمیسا کے وجود پر ایک نشہ سا طاری کر رہا تھا۔ اس کے وجود کی نرمیاں شامیر کے جسم کی گرمی سے مل رہی تھی۔ یہ قربت اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ شرم سے آنکھیں جھکائے وہ خود کو اس کی پناہ میں سمیٹے جا رہی تھی۔ اب وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کی روح میں سمانے کو تیار تھا، مگر بے حد احتیاط کے ساتھ۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسیں اور دھڑکنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ 6 ماہ بعد آج رمیسا نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا، ننھی سی گڑیا جو عزیر کی نشانی اور شامیر کے دل کا سرور بن کر دنیا میں آئی تھی۔ پاکستان میں گھر پر خبر پہنچا دی گئی تھی، مگر کہا گیا تھا کہ بچی وقت سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور احتیاط کے طور پر اسے نرسری میں رکھا گیا ہے۔ وہ ننھی سی لائبہ کو باہوں میں لیے رمیسا کو پیار سے چڑھا رہا تھا۔ دیکھو رمیسا، یہ بالکل تم پر گئی ہے، اس کی ناک تو دیکھو، بالکل تمہارے جیسی ہے، چھوٹی سی، نک چڑی، اپنی ماں کی طرح ضدی بنے گی، دیکھنا۔ وہ رمیسا کو بولتا ننھی لائبہ کو اپنے ساتھ لگا گیا، اور رمیسا اس کی باہوں کے حصار میں قید اپنی زندگی کے اس پہلو پہ غور کر رہی تھی۔ عزیر کے بعد اس کی زندگی میں اتنی راحت، اتنا سکون اور اتنی محبت آ سکتی ہے۔ شاہ میر کی قدر، اس کا احسان اور اس کی بے لوث محبت محسوس کر کے وہ اپنے رب کی جتنی شکر گزار ہوتی کم تھا۔